नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और चंद घंटों की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक नैरेटिव शेप किया, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, हुकूमत के अहलकारों ने, मिनिस्टर्स ने, रिस्पॉन्सिबल लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, रद्द अमल का इजहार किया, उसके बाद बहुत से लोगों को इस्लामाबाद से लेके कराची तक ये महसूस होने लगा है कि शायद अपोजिशन की जो हिकमत अमली और स्ट्रेटजी है हुकूमत को पैनिक में डालने की, अनर्व करने की, वो कामयाब हो रही है। अब हुकूमत जो है वो बहुत दावा कर रही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को लंदन से वापस लाया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम की लीड स्टोरी से हमें पता चलता है कि हुकूमत बाकायदा इस हवाले से कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत मसलसल अपोजिशन के बनाए हुए नैरेटिव पे रिएक्ट कर रही है, एक रिएक्शन प्रॉन रिस्पॉन्स दे रही है, अपना नैरेटिव शेप नहीं कर पा रही। हालांकि जो इकोनॉमिक डेटा स्टेटिस्टिक्स हैं, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो अब सरप्लस में है, $73 मिलियन में। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की ऑटो कार्स पहले से कहीं ज़्यादा बिक रही हैं, पाकिस्तान का सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हुकूमत ये नैरेटिव शेप नहीं कर पा रही, लेकिन वही एक सियासी नैरेटिव जो है जिसमें हुकूमत रद्द अमल कर रही है। ये वो चंद सवाल हैं और इससे नथी दर्जनों सवाल हैं जिसमें मैं बात करूँगा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब से। शिबली फराज साहब, वेरी वार्म वेलकम टू नाइट। थैंक यू जी। फराज साहब, कल जो कैप्टन सफदर की चंद घंटे की गिरफ्तारी पे ऊधम मचा, जिस तरह से सिंध हुकूमत के पहले CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर आर्मी चीफ ने इन्वेस्टिगेशन का कह डाला, फिर आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से फ़ोन किया उन्होंने और बाकायदा, इससे तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट सबको ट्रैप कर लिया है PPP PMLN। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से लंदन से स्टेटमेंट दे दी कि ये स्टेट ओवर द अबव स्टेट है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता था। तो आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे अपनी अपोजिशन को? नहीं, देखें, हम तो बिल्कुल हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि सिंध का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि वहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस वाक़ये को ऑर्केस्ट्रेट किया गया, जिस तरह से फिर इसके जो बाद में जो इन्होंने उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए, वो ये था कि असल जो वाक़या है उससे नज़र हट जाए, और उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिल्कुल हैंड इन ग्लव थी, और उन्होंने एक ऐसे इशू को जिसमें कि पूरे मुल्क से लान तान हो रही थी, ये सफदर के उस हुलिगनिज़म की जो नाराबाजी की, जो वहाँ पे उस कायद-ए-आज़म के मज़ार में उन्होंने जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया, तो उस चीज़ को हटाने के लिए फिर उन्होंने एक कहानी जोड़ी, जो भी थी वो तो इंक्वायरी कमेटी अब बन गई हैं, दो बन गई हैं। पीपल्स पार्टी वाली की जो जी 2 इंक्वायरी कमेटीज बन गई। एक तो बनाई है सिंध ने, जो कि अपने मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल है, और दूसरी बनाई है आर्मी चीफ ने बनाई है, जो कि लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्यों खामोश रही? आर्मी चीफ ने फौरी तौर पे फोन कर दिया। देखिए, ये हमारा इशू था नहीं, इसलिए कि आपको पता है पुलिस भी फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और जो वाक़या हुआ था वो भी वहीं पे हुआ था, सूबे में हुआ था। तो जाहिर है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई हमारी हुकूमत ना होती तो फिर कोई और तो बाहर से ना आता। इसलिए ये जो वाक़या हुआ है, बिकॉज इन्होंने इम्प्लिकेट किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपना वो बयानिया दिया, वो ये उसे यही लगता था कि जिससे कि ये कोई एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें कि इसको पिनलाइज किया गया है सफदर को, वेयर एज उसने एक तरफ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कंडेम करते हैं कि जी वाकई गलत तो किया उसने, और लॉ ब्रेक किया। ठीक है, अब जब लॉ ब्रेक किया है तो जाहिर है कि वो तो होस्ट तो सिंध गवर्नमेंट थी ना। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो देखें, जब कानून की बात आती है तो फिर ये नहीं होता कि कौन होस्ट है और कौन मेहमान है और कौन नहीं आता है पाकिस्तान एक ही। ठीक है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया, और आप जानते हैं कि जो सिंध की हुकूमत है, उन्होंने हमेशा, जहाँ तक कि आपको याद होगा AD ख्वाजा का, आपको याद होगा कि जो इनके जिसको कि वो आसिफ जरदारी बच्चा कहते थे, राव था, फिर इसी तरह और जितने भी IGs थे उनके साथ कलीम इमाम हो गया, जिनके साथ भी इनके इशू रहे हैं, इसलिए कि ये पुलिस को बिल्कुल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पुलिस तो जो पुलिस के सबसे बड़े हमदर्द थे। नहीं, देखे ना, ये तो अब इसमें सवाल तो पैदा होते हैं कि ये क्या हुआ है, इसकी तफसील तो पता चल जाएगी, किसने कराया, क्यों कराया। वफाकी हुकूमत अपनी कोई कमेटी नहीं बैठाएगी इसको देखने के लिए? देखिए ना, हम तो यही कमेटीज दर कमेटी तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन विल वेट।
اچھا We'll wait for the committees لیکن that آپ نے come سنا up. کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ایک بیان دیا سیڑھیوں کو اترتے ہوئے. انہوں نے کہا, وہ ویڈیو پہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, کہ میں تو پہلے کہتا تھا کہ یہاں اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ بھی وہاں سے بول رہے ہیں کیا. اور اب آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ آپ نے جو لندن جانے دیا ہے بیماری کا, جو اب لگ رہا ہے کہ بالکل جینون نہیں تھا, وہ کرٹیکل ایل نہیں تھے, اور وہ جو جانے دیا وہ بہت بڑا آپ نے بلنڈر کیا؟ دیکھیں, بلنڈر تو یہ نہیں, میں سوال کو الٹا موڑوں گا. میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا نواز شریف کو اس طرح سے اس نے جو دھوکہ دے کے اور وہ چلا گیا ہے, آیا اس نے صحیح کام کیا؟ ہم اس کے بیانی میں ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. ہم تو یہ ہیں کہ ہی از اے کرمنل جو کہ باہر چلا گیا ہے کسی اس کے ایک اس نے مذاق بنا کے, اور جو بھی اس نے جس طریقے سے بھی ہو گیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ کس طرح ایک پاکستان کا شہری جو کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم کہتے ہیں, ایک سیکنڈ جی, وہ کیسے اس طرح کے بیانات دے سکتا ہے باہر سے بیٹھ کے اور ملک کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے؟ کیبنٹ نے اس کو جانے دیا نا. نو جانے نہیں. دیکھیں, ہماری کیبنٹ نے جانے کس سرکمسٹانسز میں دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے دے تو پرابلم پنشمنٹ آپ کو ملنی چاہیے جسٹ بیکاز آپ نے دھوکہ کھایا. آپ اس کو پیچھے لے جا رہے ہیں اس شخص کو جس نے کہ دھوکہ دیا. سو مطلب ہے کہ ہم کیا کہیں اس کو, یہ کون سا طریقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بورڈ آپ کا تھا, ہاسپٹل آپ کا تھا, یاسمین راشد آپ کی. خود ثابت کر دیا نا, انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ وہ سب جھوٹ تھا, فریب تھا, ایک مکر تھا. ٹھیک ہے, اب وہ چلے گئے ہیں تو بجائے اس کا کہ بیانیہ یہ ہونا چاہیے, میڈیا یا پاکستان یہ عوام حق بجانب ہے کہ وہ پوچھیں کہ جی آپ نے تو چلے, انہوں نے تو آپ کے دھوکے میں وہ آ گئے, آپ وہاں پہ جا کے اور اپنا نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اس گھر میں رہ رہے ہیں جس کا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈر کوشچن ہے کہ یہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور کیسے پیسے لے گئے. آپ ادھر ہی سے بیٹھ کے ملک کے اداروں کے خلاف, ملک کے عوام کے خلاف, ڈیموکریسی کے اگینسٹ آپ ملک کی اکانومی کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ان کو بھیج دیا تھا. لیکن آپ کی حکومت نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا نومبر 2019 میں کہ یہ سب کچھ ہوگا. دیکھیں, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس بنیاد پہ کیا تھا. ہم نے پیورلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, جس پہ کہ ہمیں کہا گیا تھا, کورٹ میں آپ کو پتہ ہے سوال نہیں ہوئے تھے کہ کل یہ مر گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل یاد. اسلام آباد سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم کدھر رکیں گے؟ ہماری تو یہ وہ تھا کہ اگر ہم کرتے تو کہتے جی ذاتی دشمنی کر رہے ہیں, اگر نہ چھوڑتے کہ جی دیکھیں. اب یہ تو ایک پروفیشنل فراڈسٹرز ہیں. ٹھیک, اب تو ان کے اگر دام میں کوئی آ جائے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ دام میں آ گئے. آپ اس کو چھوڑ دیں گے جو کہ یہ چکر چلا کے گیا ہے, جو کہ سارے اداروں کا, پاکستانی عوام کا آنکھوں میں دھول چھونک کے چلا گیا, جس نے کہ اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں یا 3 دفعہ. قانون کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے, میں قانون کو بیسیکلی دھوکہ دے کے جا رہا ہوں. یہ تو دیکھیں, ہم تو نہیں سمجھتے. اب آگے چلتا. 5 اکتوبر کو شہزاد اکبر صاحب نے, جو اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے ایک خط لکھا ہے پریتی پٹیل کو, جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں برطانیہ کی حکومت کی, اور انہیں کہا ہے کہ نواز شریف کی چونکہ سزا 4 برس سے زیادہ کی ہے, اور برطانیہ کے قانون میں اور امیگریشن لاز میں اگر کسی کی سزا 4 برس سے زیادہ ہو تو اس کو آپ کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے. کیا آپ کی گورنمنٹ سیریس ہے؟ کیا آپ برطانیہ کے ساتھ اس پہ سٹینڈ لیں گے, پش کریں گے اس چیز میں کہ نواز شریف کو واپس لائے جائے؟ پوری حد تک جائیں گے, بیکاز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. ہم قانون کی ریٹ ثابت کریں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے ٹو برنگ ہم بیک ٹو دا کنٹری. اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اچھی لا فرم ہائر کرنی پڑے برطانیہ کے اندر جو یہ کیس اسٹیبلش کرے کہ یہ بیمار نہیں ہے. دیکھیں بالکل, یہ تو دیکھیں, آپ تو طے یہ ہوا تھا کہ یہ رپورٹس بھیجیں گے. رپورٹس کیا, ان کا ڈاکٹر کون ہے؟ وہ ایک انڈین ہے, نام اس کا ڈیوڈ ہو. ہاں ٹھیک ہے, ڈیوڈ لارنس. لیکن انڈین ہے نا. اب انڈین آپ نے ڈاکٹر رکھا ہے بیکاز آپ کی اتنی محبت ہے انڈینز کے ساتھ کہ آپ کاروبار بھی انڈینز کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کا ڈاکٹر بھی انڈین ہے. آپ پھر بتائیں کہ آپ پاکستان کے مفادات کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو پھر بتا دیا نا کہ جب آپ کا جو جندال آیا تھا, یہ آپ کے تو بڑی ڈیپ روٹیڈ کنیکشنز ہیں ادھر. اور آج جو انڈیا کر رہا ہے, آج جو انڈیا کا میڈیا چلا رہا ہے, جو مس لیڈنگ خبریں وہ چلا رہا ہے, تو وہ تو آپ دے رہے ہو, آپ ان کو دے رہے ہو, مٹیریل دے رہے ہو, آپ یہ ماحول کر رہے ہو, آپ یہ غیر یقینی ماحول آپ پیدا کر رہے ہو, آپ فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہو.
یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیز آر ویری سیریس. میرے جیسا جو ایک ناقص رائے تھی اس ٹیلی ویژن پروگرام میں, مجھے تو نومبر 2019 میں بھی میں یہ کہتا رہا اپنے ٹی وی پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب کا وہاں نیکسس بن جائے گا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. حکومت کو کیوں نہیں یہ سمجھ آئی؟ پاکستان کے اور لوگ مقتدر حلقوں کے بات کیوں نہیں دیکھیے, میں نے آلریڈی آپ کو بتا چکا ہے کہ جس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا, جس طرح کے چیزیں آ رہی تھیں ہر طرف سے, تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو اگر روکا تو پھر یہی میڈیا ہوگا, یہی لوگ ہوں گے, کہیں گے کہ جی دیکھیں اتنا ذاتی آتے ہیں. عمران خان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, اگر دشمنی ہے تو ان کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن میڈیا کی مدد سے اپنا نیریٹو تو شیپ کر لیتی ہے لیکن آپ لوگ اپنا نیریٹو شیپ نہیں کر پاتے؟ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنا نیریٹو. ہم دیکھیں حکومت ہے, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو چیزوں کو اٹھ کے اور آؤٹ آف دا بلو ہم نکال لیں اور ہم چیزوں کو کریں. ہمارا کام حکومت اور اپوزیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس طرح کی اپوزیشن اس ملک کی ہسٹری میں نہیں دیکھی تھی. آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ کبھی اس ملک سے باہر الطاف حسین ایک تھا ایگزامپل, اس نے بھی وہ کام نہیں کیے جو کہ اس نے کیا. اب دیکھیں نا, اس چیز میں ہم نے تو ریئیکٹ ہی کرنا ہے نا, ہم نے تو پاکستان کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, پاکستان کے جو جتنی بھی ایک چاہے وہ فورن پالیسی ہو چاہے وہ انٹرنل ہو, ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو جب اگر اس قسم کی چیز ہمارے اپنے ملک کا ایک بندہ جائے اور وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دے اور دوسری سائڈ پہ وہ نعرے لگائے کہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو عزت تو آپ نے پچھلے 40 سال میں آپ نے نوٹ کو عزت دی. ابھی آپ کہتے ہیں جب آپ حکومت میں نہیں ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان ہو جس کا بیٹا اسمبلی میں الیکٹ ہوا ہے, چاہے وہ بلاول بھٹو جو کہ سندھ کی حکومت عوامی مینڈیٹ ہے وہ جائز ہے اور دوسروں کی نہیں ہے, یہ کہاں کا وہ ہے پیمانہ ہے. تو ان کی اس میں بڑی کنٹرڈکشنز ہیں. نہ صرف یہ جو مختلف جو اکٹھے ہوئے ان میں کنٹرڈکشن ہے, بلکہ ان کی سوچ میں, ان کے نظریات, ان کے ایک چیز پہ ایک کامن ہے, وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک ایسی حکومت جس کا ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ کسی چیز پہ پریشر میں آتا نہیں ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اور ان کو وہی ایک ویک ایریا ہے. مطلب مس مینجمنٹ جس طرح کی, جتنی وہ کرپشن انہوں نے کی, جتنی نااہلیت کی, آپ نے دیکھا سارے ادارے تباہ ہو گئے. اب کسی پاکستانی سے پوچھ لے, کوئی ادارہ کام کر رہا ہے. اچھا, لیکن یہاں پر بھی جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے, یہ کیسز پہلے سے بنے تھے, نیب اٹانومس ہے, تو دونوں چیزوں میں ایک تضاد ہے نا. آپ کا یہ کہنا کہ ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے اور دوسری طرف سے کہنا کہ کیسز پرانے ہیں اور نیب انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں, دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا جن شروع میں جو ان پہ کیسز ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ پی 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 نے نون پہ اور نون نے پی 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 پہ لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب ان دا پروسیس یہ اومنی کا ہو گیا, یہ اور نئے جو شہباز شریف کے جو نئے کیسز آئے, بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یہ سارے نئے کیسز ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک تو پرانے تھے اور اس میں ہم نے بھی جو کیے اور وی آر اسٹل ان دا پروسیس. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں معید, بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا دل بڑا دکھتا ہے ایز اے پاکستانی. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اداروں کو پیسے ویسے تو ٹھیک ہے پھر بھی آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, یہ جیلوں میں بھی چلے جائیں, وہ ٹھیک ہے. کیا ہوا اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک میں جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا گیا وہ اس نے اس ملک میں ایک ایسا کلچر پیدا کر دیا جس میں کہ لوگوں کی پہچان پیسے سے ہوتی ہے, نہ ان کے بیک گراؤنڈ سے, نہ ان کے ایجوکیشن سے, نہ ان کے طرز عمل سے, نہ ان کی لیاقت سے. انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے لوگ بٹھائے جو کہ ان ساری چیزوں سے پیدل تھے اور نتیجتاً آپ کے ادارے نیچے نیچے نیچے, چاہے وہ بیوروکریسی ہو اس میں انہوں نے اپنے بلو آئیڈ رکھے ہوئے تھے, تو بیچارے جو کہ آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. اسی طرح پاکستان کا پورا جو کلچر ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک مورل کلیپس انہوں نے کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ملک سے جو اچھے لوگ تھے وہ جانے لگے باہر ملکوں کو. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس سے کوئی ڈپرائیو کرے آپ کو جسٹ بیکاز آپ ایسے لوگوں کو صرف برین ڈرین جسے آپ کہتے ہیں. آپ کی حکومت نے پچھلے 2.25 برس میں کوئی ایسی پالیسیز کی ہیں جس سے کہ آپ لوگوں کو باہر سے لا سکیں, تحفظ دیں؟ بالکل. اس کے عملی وہ دیکھیں کہ ہم نے کئی ایسے ادارے ہیں, دیکھیں تقریباً 400 کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے جو ہیں کئیوں کے بورڈز نہیں تھے, کئیوں کے ہیڈز نہیں تھے, ٹھیک ہے, دے ور ہیڈ لیس. وہ چل رہے تھے ایک بالکل جس طرح کے آپ ہیڈ لیس چکن, ٹھیک ہے.
ہم نے ایک ایک کر کے مختلف کوئی تقریباً 21 یہ دیکھیں یہ معید یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے لیور کریں 2 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم نے بڑے اچھے لوگوں کو منگوایا بھی, ہم نے ان کو اداروں کی سربراہی بھی دی, ان کو بورڈز میں بھی لائے. تو یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں تبدیلی جو ہے نا وہ کوئی ایک دن وہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس چل پڑا ہے. اور اگر 2 سال کے بعد کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے ایک 70 سالہ پاکستان کو یعنی ایک 70 سالہ شخص کو آپ نے جو ہے تو 20 سال کا نہیں بنایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کنسسٹنسی چاہیے, یہ کمٹمنٹ چاہیے. اس کے لیے ایک بالکل سنگل مائنڈیڈ کہ آپ اپنے کاروبار آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اور میں اگر ایک ہی اس کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں, آپ کی وہ بزنس ہے, یو آر دا پرائم منسٹر, آئی ایم اے نو بڈی, آئی ایم اے نو مین, ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ اپنا انفلوئنس ہے, آپ کے پاس انسائڈر انفارمیشن ہے, آپ کے پاس سارے ریسورسز ہیں, وہ اپنے آپ کو کرتے رہے. ہمارا پرائم منسٹر تو کاروبار نہیں کرتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ناؤ دیٹ میکس اٹ ویری ویری کلیئر کہ یہ شخص بیکاز یہ جو اگر انڈیا کے ساتھ اس نے اپنے جو تعلقات بنائے ہیں وہ بزنس ریلیٹڈ تھے, اسی سے پھر اور چیزیں نکلی ہوں. لیکن آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو جیسے ظفر مرزا کو WHO سے لے کر آئے, تانیہ ادریس جو ہیں ان کو گوگل سے لے کر آئے, ان کو پھر ریٹین نہیں آپ کر سکے. دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ, میں دونوں کو جانتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پوزیشن, دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے کہ آپ ویسے تو آپ بیوروکریسی ایگزیکٹو کا کام کرتی ہے, وہ کام کرتے رہتے ہیں. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. جس طرح آج بھی ایک فیصلہ ہوا جو کہ ایک مڈ کریئر بیوروکریٹ نے لیا اور اس نے مشورہ نہیں کیا, ایز اے ریزلٹ یہ ریڈیو پاکستان کے, تو نتیجتاً ایک سچویشن کھڑی ہو گئی. اچھا جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارے عوام کی انٹرسٹ کو بھی اس میں فیکٹر ان کرتے ہیں جو بھی فیصلہ کیے جاتے ہیں. یہ چونکہ ایک پولیٹیکل کلچر میں یہ پوزیشنز ان کی پولیٹیکل ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے شاید وہ ایڈجسٹ کر نہیں پائے. لیکن یہ نہیں ہے مطلب کئی ایسے ہیں. دیکھیں ہم نے کیا, میں آپ کو بتاؤں, سیکیورٹیز ایکسچینج کمشن ہے, زبردست بندے لائی جس میں کہ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے لوگ, بیکاز انہوں نے اپنے کام وام کرنے ہوتے تھے. کیا کہتے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, FBR رہ گیا, اس کے لیے بھی ہم لائے تھے لیکن ایشوز ہوئے, لیکن ابھی بھی اس کا وہ چل رہا ہے. اب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو گیا یا اسٹیٹ بینک ہو گیا, اس میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے اہم ادارے ہیں. عام لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں, جو پبلک ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ادارے کتنے اہمیت رکھتے ہیں. انہی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی پریویس گورنمنٹس نے ان کو بری طرح سے استعمال کیا. انہوں نے SROs کا کلچر کیا کہ ایک دن اپنے 1% ڈیوٹی لگا کے دوسرے دن بڑھا دی. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب شریف صاحب, آج پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا واضح ٹویٹ تھا, بڑا پازیٹیو ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلی دفعہ اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اب پازیٹیو میں چلا گیا ہے $73 ملین سے. یہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو پہلے $2.5 بلین یا $2 بلین نیگیٹو چل رہا تھا. 1.5 بلین پچھلے سال ایک مہینے میں 2 بلین چل رہا تھا. ایک مہینے اگست 2018 میں ایک مہینے میں $2 بلین نیگیٹو چل رہا تھا. اس وقت وہ $73 ملین پازیٹیو ہو گیا. میں کراچی کے بزنس مین کے ساتھ یہاں ڈنر کر رہا تھا اسلام آباد میں 2 دن پہلے, تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میڈیا ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے. بالکل. پاکستان میں سیمنٹ انٹرنلی بھی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے, پاکستان سے افریقہ میں اور افغانستان میں سیمنٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. بالکل. انہوں نے کہا پاکستان کی گاڑی مارکیٹ جو ہے کاروں کی وہ ریکور کر گئی ہے, سیوک, ٹریکٹر, ہونڈا بھی, ٹویوٹا بھی, یہ سب. اور وہ آن یعنی وہ اتنی ان کی نہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے کہ 10-10 لاکھ روپے کا آن دینا پڑ رہا ہے, جو نیگیٹو ہے لیکن ڈیمانڈ پتہ چل رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے کہ حکومت کو ایک پازیٹیو نیریٹو شیپ کرنا چاہیے, لیکن حکومت پازیٹیو نیریٹو شیپ نہیں کر رہی. جو ٹیلی ویژن چینل پہ آپ کے 30-33 پہ ڈسکشن ہوتی ہے روز, وہ صرف اپوزیشن کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر ایک ریئیکٹیو, اور پھر گورنمنٹ کے منسٹرز آتے ہیں وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا ایک پازیٹیو وہ کیا ہے. ہماری جو فائنینس منسٹری ہے, ہماری کامرس منسٹری ہے, ہمارے ان منسٹرز کو زیادہ آنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ, اور جو اپنی سکسیس سٹوریز ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں ہر ہفتے ہوتی ہیں, جبکہ پہلے ہوتی تھیں سالوں میں ہوتی تھیں, مہینوں کے بعد ہوتی تھیں, اس میں ہم ڈے ٹو ڈے جو ہماری جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹیوزڈے کی کیبنٹ میٹنگ پہلے نہیں ہوتی تھی, بالکل نہیں ہوتی تھی.
اب تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو اتنے جلدی نکالتے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر یہ کیبنٹ کا اجلاس جس طرح کے نواز شریف کے زمانے میں ہوتا تھا 6 مہینوں بعد ہوتا تھا, 3 مہینوں بعد ہوتا تھا, یس, تو یہ تو آپ اگر نمبر آف ڈیز دیکھ لیں ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگ, اور پھر اس کے علاوہ دا ڈیسیژنز ٹیکن وہ بھی بہت ایک اونچے لیول پہ ہے, اباؤٹ 1900 کے قریب وہ ہیں ڈیسیژنز ٹیکن, وہ بھی ہیں. اب ہماری جہاں اب تک اکانومی کے تعلق ہے, آپ نے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود بھی اس کو ٹویٹ کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتانی چاہیے اور ہم بتاتے بھی ہیں. اس کی کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کے میڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, آپ نے ایڈز نہیں دیے ٹیلی ویژن چینلز کو جو پچھلی حکومتیں نواز شریف صاحب کی دیتی تھیں, وہ کیمپینز رن کرتی تھیں, چونکہ میڈیا میں لوگ ان امپلائڈ ہوئے ہیں, میڈیا ناراض ہے, وہ نیگیٹو چیزیں ہی پک کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات کروں, جہاں تک ایڈورٹیزمنٹس کا تعلق ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں حکومتوں نے کس طرح سے خزانوں کے منہ کھولے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس بنیاد پہ دیے جاتے تھے. ہم نے ایک سسٹم جو میری منسٹری نے ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا ہے اپریل میں آفٹر آئی کیم بیک, ہم نے ایک تو اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو کتنے ایڈز ملے ہیں, اچھا, اسپیس وائز, منی وائز. تو آپ کوئی بھی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو اس بنیاد پہ دیے ہیں, اس کو اس بنیاد پہ دیے ہیں. سب کو پتہ ہے, آپ جائیں, عام آدمی بھی کھل کے دیکھ سکتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی ویب سائٹ پہ, ہماری ویب سائٹ پہ ہے, جس میں کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے. آپ اپنے میڈیا آپ کے جو بھی مینیج کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ کیا ٹو میک اٹ مور ٹرانسپیرنٹ, بیکاز یہ ہماری پارٹی کا فلسفہ ہے کہ ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. سیکنڈ, جتنے بھی بقایا جات تھے ہماری حکومت کے 2018 سے لے کر اب تک کے, وہ ہم نے پے کر دیے. اچھا, وہ کر دیا, وہ بالکل ٹوٹلی پے کر دیے, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا دونوں کو. اب ہوا کیا, اب دیکھیں یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے جس میں کہ جو اونرز تھے ان کا چاہیے تھا نا کہ جو پیسے ملے ہیں تو وہ نیچے بھی جانے چاہیے. لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہوئی ہیں کئی جگہوں پہ, جو ان امپلائڈ ہو گئے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے اگر ایسا ایک ماڈل بنایا تھا. میں آپ کو ایک اور بات, میرا بالکل ختم ہے, آپ بات مکمل کر لیں کوئکلی. جی میں کوئکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ماڈل ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. اس کی وجہ ہے, اگر جو بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے جس پہ کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو پھر آپ کیسے اس کی اپنی ایڈیٹوریل میں کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب سینیٹر شبلی فراز ہمارے سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ایشوز پہ نظر دوڑاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, وقفے سے پہلے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ تھے, وہ بحث آپ نے دیکھی. اب مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز بزنس مین جناب عقیل کریم دیدی صاحب, جو چیئرمین ہے ایکیری گروپ کے کراچی سے, اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد ستار صاحب, جو کہ سیکرٹری جنرل ہے ایپٹما کے, انرجی پلاننگ کمیشن کے ممبر رہ چکے ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, بہت ایکسپرٹ ہیں بہت سی چیزوں کے. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ مائی گیسٹ, عقیل کریم دیدی صاحب بھی اینڈ شاہد ستار صاحب بھی. عقیل کریم دیدی صاحب, میری جب بات ہو رہی تھی انفارمیشن منسٹر سے, تو میں نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت مہینوں کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اب سرپلس میں ہوا. تھوڑا ہے, $73 ملین ہے, لیکن یہ وہی کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو تقریباً $2 بلین میں نیگیٹو جا رہا تھا اگست اور سپٹمبر 2018 میں, جو ایک پازیٹیو بات. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے عقیل کریم دیدی صاحب, اس کو آٹا, چینی, آلو, ٹماٹر, سبزی اور انڈے, اس کو سب مہنگے مل رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں اداروں کے, وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی سیلز اوپر جا رہی ہیں, سیمنٹ کی پروڈکشن کنٹری میں بھی بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, موٹر بائک پروڈکشن اور سیلز میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جیسے میں نے کہا پازیٹیو میں چلا گیا ہے, ریمیٹنسز جو اسٹیٹ بینک کے پاس آ رہی ہیں نئے ریگولیشنز کے نتیجے میں, اس میں بھی اضافہ آ رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ بھی $12 سے $13 بلین کے درمیان ہیں, اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 پیسے کرتے ڈالر جو ہے وہ 162 کے اوپر آ گیا, جو پہلے 170 پہ چلا گیا. کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ڈسکشن بھی نہیں ہو پا رہی اور ایک عام آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, آپ نے ماشاءاللہ ساری اچھی باتیں آپ نے خود بتا دی. مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹیز اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ پورا پاکستان اس وقت ایکسپینشن کرنے میں لگا ہوا ہے. ایگریکلچر اس پیسہ بنا رہا ہے, اب ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, امپورٹ آپ کی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, سارے آپ کے نمبر اچھے ہو گئے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ
लंबा डेफिसिट में जाता था वो सरप्लस हो गया है। अब आपको और क्या चाहिए? मैं समझता हूं हमारी बदकिस्मती है कि रुपया आपका स्ट्रांग हो रहा है, हम चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है जो कि आपने बताया, ये सारे नंबर ठीक जा रहे हैं। सीमेंट कोई खाता तो नहीं है जो इसकी डिमांड बढ़ गई है, डेवलपमेंट हो रही होगी तो सीमेंट की बिक रही है ना। अब आप बता दें कि इन सारी चीजों के बाद अगर हम नेगेटिव बातें करें तो ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान का हमेशा से ये इशू रहा है। देखें, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो एहतसाब पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप इसके पीछे जाएंगे तो इसके बाद दूसरे चीजें आपके सर पे ठोकी जाएंगी। इस वक्त मैं आपको यकीन से कह सकता हूं पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान का ये साल है ना, ये बेस्ट ईयर है। इसके बावजूद के कोविड का हमला हुआ, इतना बड़ा उसकी वजह से नुकसान हुआ, स्टेट बैंक को बहुत बड़े बड़े पैकेजेस देने पड़े, बारिश बहुत ज्यादा हुई, बारिश होने के बाद भी लोगों को तकलीफ भी हुई, इसके बाद आपके नंबर बेहतर हुए। ये इम्पॉसिबल चीजें हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं, जो हम देख रहे हैं कि इतनी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और आपकी बिजली की डिमांड आप देखेंगे कितनी चली गई है, 24,000 पे चली गई डिमांड, 23-24,000। तो ये जाहिर बात है कि इंडस्ट्री चल रही है तो जा रही है ना, डिमांड भी इंडस्ट्री के साथ ही होती है। तो मैं अफसोस यही होता है ना कि सारी चीजें ठीक हो रही है, आप लेके बैठ गए टमाटर को, ठीक। लेकिन अकील भाई, प्याज को अकील करीम दैदी साहब, इंडिया से आते, अकील करीम दैदी साहब, अकील करीम दैदी साहब, जो लोग घरों में बैठ के इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में, पेशावर में, पंजाब के शहरों में, सिंध में, वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये एंकर और ये दो लोग जो हैं ये हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं, इनको कोई हुकूमत से फ़ायदा लेना होगा। ये जो तमाम मस्बत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि करंट अकाउंट पॉजिटिव में हो गया है, सीमेंट की कंजम्पशन और एक्सपोर्ट बढ़ गई है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कारें ज़्यादा बिक रही हैं, बाइक्स बिक रहे हैं, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, इसका आम आदमी को उस फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? आम आदमी को आटा महंगा मिल रहा है, उसको टमाटर महंगे मिल रहे हैं, उसको आलू महंगे मिल रहे हैं, उसको चीनी महंगी मिल रही है, उसकी जिंदगी मुश्किल। मैं आपको बताता हूं, इसको बारे में मैं आपको बताता हूं। आम आदमी को फायदा सैलरीज की सूरत में मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में जाके मालूम करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी भी है। इक्विटी मार्केट में मालूम करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी है। अच्छा। आप स्टील मार्केट में जाके चेक करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं। आप ये बताएं कि जिन क्रॉप की आप बात करते हैं, वीट, शुगर केन, कॉटन, ये सारी फार्मर्स की प्राइस है। ये पाकिस्तान का 65% तबका है और इन सबको इन प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मिली है। तो क्या इनके घरों में पैसा नहीं गया? क्या इनका बाइंग पावर बेहतर नहीं हुआ? क्या इनके यहाँ गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर राइस महंगा हो रहा है या वीट महंगी हो रही है, शुगर केन महंगा हो रहा है, कॉटन महंगी हो रही है, तो इसके बेनिफिशियरी तो पाकिस्तानी अवाम है। आप अगर बोलते हो कि नहीं पाकिस्तानी अवाम नहीं है तो मुझे साबित करें। जरा रोके मेरे साथ। कोविड का मुझे शायद सत्तार साहब को इसमें, मुझे एक बात सुनिए, ठीक, शायद सत्तार साहब को इसमें लाने दीजिए। जी, शायद सत्तार साहब को लाने दीजिए। शायद साहब, एक वजह तो हो सकती है कि मीडियम लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो बड़ी कम हो गई हैं, आधी आधी रह गई हैं, और बाकी सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, जैसे कि अकील करीम दैदी साहब कह रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जो है, आप टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, आप इस चीज़ को कैसे मेरे व्यूअर्स को बात समझाएंगे कि टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कारें बिक रही हैं, मोटर बाइक बिक रहे हैं, लेकिन आटा महंगा है, चीनी महंगी है, शुगर महंगी है, ये सब चीज़ें महंगी हैं आम आदमी के लिए, अंडे महंगे उसको मिल रहे हैं। आप यही टेलीविज़न पर डिस्कशन रोज़ सुन रहे हैं, आप तो पॉजिटिव पिक्चर बता रहे हैं, टेक्सटाइल की पॉजिटिव है, इक्विटी मार्केट की पॉजिटिव है, सीमेंट की पॉजिटिव है, मोटर बाइक की पॉजिटिव है, तो फिर जो आम आदमी का रोना पीटना है वो कहाँ फिट होता है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो पिछले 6 माह गुजरे हैं बहुत मुश्किल हैं पूरी दुनिया के लिए कोविड की वजह से। उसकी वजह से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें इंडिया में 10% इकॉनमी गिर रही है। बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके 20-25% कम हो गए। पिछले एक हफ्ते से ख़बरों में आ रहा है कि बांग्लादेश में इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं कि वो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएँ ताकि उनकी जॉब्स, उनके जो इस वक्त लोग, यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिले यूरोप से, अमेरिका से। लेकिन हम सुनते हैं कि आपके यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, उसको ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है उनको मीट करने की। ये क्या मामला है? जी वो मैं बताता हूँ। देखें सर, एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकती हैं अगर आपके पास सरप्लस कैपेसिटी हो। सरप्लस कैपेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है कि
ہمارے پاس میکسیمم 20% ہو سکتی ہے, ٹھیک, اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی. تو وہ 20% جو ہے اس وقت استعمال ہو رہی ہے. ہمارے اس وقت اگر آپ کوئی بھی آتا ہے باہر سے آرڈر پلیس کرتا ہے تو 6 ماہ سے 1 سال کا اس کو ڈیلیوری ٹائم. کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے آرڈر میٹ کرنے کی؟ جی پہلے مانگ نہیں تھی, ٹھیک, پہلے ڈیمانڈ نہیں تھی, پہلے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ تھی, ہماری بجلی کے نرخ, پہلے بجلی نہیں ملتی تھی, پھر کیا آپ کے بجلی کے نرخ نیچے آئے ہیں؟ جی ہم نے اس گورنمنٹ نے آ کے ہمارے نرخ جو بجلی کے ہیں ان کو فکس کیا, پہلے 7.5 سینٹ پہ, ابھی 9 سینٹ پہ کیا ہے, لیکن اب پھر دوبارہ اس کو 7.5 سینٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جو آئی پی پی کے ساتھ حکومت نے ایک نیا معاہدہ کیا ہے ان کو پیمنٹس کا, اس کا کوئی فائدہ ابھی اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے. جو اور جو ہمارا نہیں, لیکن وہ جو ظاہر ہے اس کی جو کنزیومر کو کہ بجلی سستی مل پائے گی اس آئی پی پی ایگریمنٹ کے ریوائز ایگریمنٹ کے نتیجے میں, جی جس کو حکومت سیل کرتی ہے کتنی بڑی کامیابی. وہ آئندہ کی بات ہے, ابھی نہیں آئی, ابھی تو وہ نہیں, ابھی تو معاہدے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک, تو لیکن اس وقت جو ہمیں بجلی دی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ قیمتیں اس کی جو لاگت ہے اس سے کم پہ دی جا رہی ہے. ہمیں جو بجلی مل رہی ہے اس وقت اس پہ صرف یہ ہے کہ کراس سبسڈی یا کوئی اور چیز نہیں ڈالی جا رہی. جو جتنی 7.5 سینٹ یا 9 سینٹ جو کہ 12.5 سے 15 روپے تک ہے, اتنی ہی لاگت آتی ہے ایک بجلی وہ ہمیں پہنچانے کی. ٹھیک, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. بیکاز ایوریج اب حکومت پازیٹیو ہے آپ کے ساتھ, شاید آئی پی پی کے معاہدے کے نتیجے میں بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی آ جائے, آرڈرز آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کی ایکسپورٹس 12 ماہ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کہاں جا کے ٹھہریں گی؟ دیکھیں جی, جو ہمارا اندازہ ہے اور جو کہ پورا بھی ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس تقریباً 20 سے 25% بڑھ جائیں گی. مطلب وہ پھر کتنے بلین ڈالر کی بن جائیں گی ایکسپورٹ؟ جی پچھلے سال 13 ارب تھی, اس سال وہ کوئی 16-17 ارب تک. اور ٹوٹل ایکسپورٹ کہاں تک چلی جائے گی؟ جی 25 سے 26 ارب اس سال ہو جائیں گے. اچھا, عقیل کریم دیدی صاحب, آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ 28 بلین تک ایکسپورٹ چلی جائیں گی پاکستان کی, آپ کا یہ فگر کہاں سے آ رہا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی شاہد صاحب نے کیا بولا, ایک لاسٹ ایئر 13 تھی 16.5 ہو جائے گی, یہ بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی. میں بات کر رہا ہوں آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی $1 بلین سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں رائس کی ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی, آپ کی میٹ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. تو پاکستان میں صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے اور بھی کچھ ہے میرے بھائی. تو میں یہ جو اگر جو لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 23-23.5 بلین ڈالر ایکسپورٹ کی تھی, تو اگر 3.5 یہ ملا دو اور 2.5-3 میں جو بتا رہا ہوں تو یہ 27-28 کراس کر جائیں گے. ابھی تو سال شروع ہوا ہے اور اس سال میں پہلا کوارٹر ختم ہوا ہے اور سیکنڈ کوارٹر شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے ہاؤسنگ پیکیج دیا ہے, آپ یہ سوچو بینکنگ سیکٹر کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں, جو ڈیویڈنڈ آ رہے ہیں, یہ انبلیویبل آ رہے ہیں. اگر کسی کمپنی نے پیسے نہیں کمائے تو ڈیویڈنڈ وہ کیوں دے گی؟ لاسٹ ایئر گورنمنٹ کو ڈیویڈنڈ ٹیکس نہیں ملا تھا, اس دفعہ یہ بہت بڑی تعداد میں ملے گا. لاسٹ ایئر کافی کمپنیز ہیں, سیمنٹ سیکٹر وغیرہ نے پیسے نہیں بنائے تھے, اس سال یہ سیکٹر بھی پیسے بنائے گا. آٹو سیکٹر پیسے بنا رہا ہے, اسٹیل پیسے بنا رہا ہے, یہاں سے بھی گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن بہتر ملے گا. اس فرسٹ کوارٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسٹم ریونیو میں کمی آئی ہے, لیکن ریونیو 1024 انہوں نے پھر بھی اچیو کر لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے فگر سے اگر آپ آلو پیاز اور انڈے کو لے لیتے ہیں تو مرغیوں میں بیماری پھیلی تھی جس کی وجہ سے مرغی مہنگی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھنے جائیں تو آن دا ہول سارے سال میں یہ چیزیں مہنگی نہیں ہوتی ہے. کوئی آپ اگر جو میٹ آپ بیف وغیرہ کو اٹھائے اس میں بھی پرائز نہیں بڑھی, دالوں کی پرائز دیکھیں وہ بھی نہیں بڑھی ہے, اگر آپ مسالوں کی پرائز دیکھیں وہ بھی نیچے آئی ہوئی ہے. اگر آپ 3 صرف ویٹ کو لے کے ویٹ کی شارٹیج نہیں. عقیل کریم بیدی صاحب, یہ جو انڈسٹریلسٹ کو یہ جو ٹریجری مارکیٹ کو, یہ جو ایکویٹی مارکیٹ کو, جو کار بیچنے والے کو, انڈسٹریلسٹ کو, ایپٹما کو, ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کو, موٹر بائک اور ٹریکٹر بیچنے والے کو, سیمنٹ والے کو منافع ہو رہا ہے, کیا اس کے نتیجے میں بینیفٹ جو ہے وہ اس آدمی تک بھی پہنچ پائے گا؟ کیا اس کی تنخواہیں بڑھ پائیں گی جس کو آٹا مہنگا مل رہا ہے, جس کو چینی مہنگی مل رہی ہے, جس کو سبزی مہنگی مل رہی ہے, جس کو انڈے مہنگے مل رہے ہیں, 20 روپے کا پتہ نہیں انڈا مل رہا ہے, آٹا جو ہے وہ 60 روپے سے اوپر کا مل رہا ہے, وہاں پر بھی کیا فائدہ مل پائے گا؟ کیا لوگوں کی تنخواہیں بڑھ پائیں گی؟ کیا لوگ ان امپلائڈ کو جابس مل پائیں گی؟
دیکھیں آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں، جب آٹو سیکٹر میں نئی گاڑیاں آ رہی ہیں تو لوگوں کو ہی نوکریاں ملیں گی. لوگوں کی تنخواہیں آپ چیک تو کریں نا، لوگوں کی تنخواہ بڑھی نہیں بڑھی، لیبر کی تنخواہ بڑھی نہیں بڑھی. 1000 روپے لیبر کو اس وقت دیے جا رہے ہیں. پہلے لیبر کو 700 750 روپے اس کو ملتے تھے. لوگوں کی انکم بھی بڑھی ہے، ایگریکلچرسٹ کی بھی انکم بڑھی ہے. فارمرز جو ہوتا ہے وہ پارٹنر ہوتا ہے کراپ کا، وہ کوئی ویج پہ کام نہیں کرتا، اس کو ویجز نہیں دی جاتی، وہ پارٹنر ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یوریا کی پرائس بھی نیچے آئی ہے. پہلے یوریا کی پرائس 2100 روپے تھی، آج یوریا کی پرائس 1600 روپے ہے. 500 روپے یوریا کی پرائس کم ہوئی ہے. ابھی سوگر کین تیار پڑا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کم از کم 300 روپے سوگر کین کی پرائس رکھے گی. تو 300 روپے اگر ہوتی ہے تو 1 ایکڑ پہ 1000 من گنا ہوتا ہے، تو 3 لاکھ روپے 1 ایکڑ پہ انکم ہوتی ہے. اگر میرے پاس 2-3 منٹ ہے. 50,000 روپے کاسٹ نکال دو تو 2.5 لاکھ روپے کی انکم بنتی ہے. آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مہنگائی نہیں بھی ہے، کہیں اگر 2-4. اچھا مجھے 2 منٹ ہے کوئکلی، ایک منٹ. ایک تو ڈالر جب اسے کہتے ہیں اس وقت 162. جی ایکسپورٹر تو چاہتا ہے کہ ڈالر مہنگے سے مہنگا ہو اور روپیہ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو. جتنے سارے ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ ڈالر نیچے آئے، روپیہ جو ہے بڑھے تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو. ہم لوگ تو روپے میں کماتے ہیں. اب آپ لوگوں کے اور ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کہا کبھی کہ ڈیویلیویشن کی جائے. یہ نہیں کہا. سارا الزام ہے کہ ایپٹما نے اور نہیں، ٹیکسٹائل والا نے یہ ہمیشہ ڈالر بالکل غلط الزام ہے. ہم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ یہ ڈیویلیویشن ہو، اور لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹینیبل پالیسی ہو جس کے تحت آپ چلیں. یہ نہ ہو کہ ایک دن 160 ہو اور اگلے دن 150 ہو، اس سے اگلے دن 170 ہو. وہ پھر ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ پلان نہیں کر سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ آرڈرز نہیں لے سکتے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی لاگت کیا آئے. صحیح ہے. اچھا لیکن جو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس بات پہ، وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، ہمارے ہاں ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہمارے ہاں نئی جابز کریٹ ہو رہی ہیں، اور ٹیکسٹائل سیکٹر 40% پاکستان کے انڈسٹریل ورکرز کو امپلائی کرتا ہے. ٹھیک. تو اگر وہ تو میں جس کو مل رہا ہوں وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں ان امپلائڈ ہو گیا ہوں. میں آپ سے مزید اس پہ حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں ہمارے ہاں تو ان امپلائمنٹ جو کووڈ کی وجہ سے ہوئی تھی وہ واپس ہونے کے بعد وقت ختم ہو گیا. شاہد ستار صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ایپٹما کے ہیں، سابق ممبر انرجی پلاننگ کمیشن، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے. پاکستان کے ممتاز بزنس مین عقیل کریم دیدی ٹریجری مارکیٹس کو سمجھتے ہیں، میرے ساتھ کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے تھے. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی کیسے پاکستان کی مختلف جو مارکیٹس ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کریں گی. اور بات ہے یہ چیزیں میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.